दोस्तों, उम्मे जमील कौन थी? एक औरत होकर वो इस कदर संग दिल कैसे बनी? और इसके शोहर अबू लहब का अंजाम किस कदर इबरतनाक हुआ? मरने के बाद उसकी लाश के साथ ऐसा क्या हुआ कि लोग उसे दफनाने से भी कतराने लगे? और इसका बदबख्त बेटा, जिसने गुस्ताखी की हर हद पार कर दी थी, उसे ऐसी होलनाक मौत कैसे मिली कि आज तक लोग उसके अंजाम से सबक हासिल करते हैं? जिसे तारीख उम्मे जमील के नाम से याद करती है, उसका असल नाम उर्वा बिनते हरब था। वो कुरैश के नामवर कबीला बनु उमैया से ताल्लुक़ रखती थी, जो उस दौर में मक्का के बड़े और असर व रसूख रखने वाले कबीलों में शुमार होता था। नसब के एतबार से ये औरत एक बाइज़्ज़त घराने में पैदा हुई, मगर दिल और किरदार के लिहाज से जुल्म, नफरत और इंतकाम की जीती जागती तस्वीर थी। उम्मे जमील का ताल्लुक बराह रास्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से नहीं था, बल्कि वो हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहन थी। इसके बावजूद उसका दिल आप अलैहिस्सलाम और आपके ख़ानदान के लिए इतनी शदीद दुश्मनी से भरा हुआ था कि करीबी रिश्तेदार होने के बावजूद उसके दिल में नरमी या रहम की कोई गुंजाइश न थी। मक्का की गलियों में उम्मे जमील अपने सख्त मिजाज और जहरीली ज़ुबान के लिए मशहूर थी। उसकी आदत थी कि वो आप अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ महफ़िलों में जहर घोलती और ख़वातीन के मजालिस में बैठकर आप अलैहिस्सलाम की किरदार कुशी किया करती थी। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर शदीद नफ़रत करती थी कि अपने घर का सुकून, अपनी रातों का आराम और अपनी इज़्ज़त तक दांव पर लगा देती। वो भी सिर्फ़ एक मकसद के लिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत देना, उनकी दावत को दबाना और उनके खिलाफ नफरत फैलाना। बज़ाहिर खुशहाल और ताकतवर दिखाई देने वाली ये औरत दरअसल हसद और अदावत की आग में जलती हुई एक बेकरार रूह थी, जो हक की रोशनी से यकसर महरूम हो चुकी थी। हज़रत जंदब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार पड़े और 1 या 2 रातों में तहज्जुद की नमाज के लिए न उठ सके। तो उम्मे जमील आप अलैहिस्सलाम के पास आई और कहने लगी, मोहम्मद, मेरा ख्याल है कि तुम्हारे शैतान ने तुम्हें छोड़ दिया है। इस पर अल्लाह ताला ने सूरह अद-दुहा की ये आयत नाजिल फरमाई, कसम है दिन की रोशनी की और रात की, जब वो करार पकड़े कि आपके परवरदिगार ने ना आपको छोड़ा है और ना वो आपसे नाराज़ हुआ है। उम्मे जमील का जुल्म महज ज़ुबान तक महदूद न था, बल्कि वो अमली तौर पर भी आप अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करती थी। ये औरत रात की तारीकी में आप अलैहिस्सलाम के रास्ते में कांटे बिछाती थी। उसका मकसद ये था कि जब आप अलैहिस्सलाम फजर के वक्त मस्जिद हराम की जानिब निकले तो इनके पाँव ज़ख्मी हो जाए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह ताला की वहदानियत का पैगाम देना शुरू किया तो उम्मे जमील मक्का की गलियों में सरगर्म हो गई। जहाँ कहीं आप अलैहिस्सलाम की दावत की सदा पहुँचती, ये औरत फ़ौरन वहाँ पहुँचकर लोगों के दिलों में जहर घोलने लगती। वो न सिर्फ आप अलैहिस्सलाम पर जादूगर और पागल होने के इल्ज़ामात लगाती, बल्कि ये भी कहती कि आप अलैहिस्सलाम का पैगाम सिर्फ कबीलों को आपस में लड़वाने के लिए है। हज़रत आसमा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह लहब नाजिल हुई तो उम्मे जमील गुस्से से पागल हो गई। वो तिलमिला उठी जैसे किसी ने उसके सीने पर पहाड़ रख दिया हो। हाथ में एक पत्थर उठाया और पागलों की तरह गलियों में चलती हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकल पड़ी। रास्ते में वो चीख चीख कर नारे लगा रही थी और कह रही थी, हमने उस शख्स का इनकार कर दिया है जिसकी मुज़म्मत की गई है। हम मोहम्मद के दीन को नफ़रत से देखते हैं और हम उसके हुक्म को मानने से इनकार करते हैं। ये कलमात दरअसल अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ नफ़रत का इजहार था, एक खुली गुस्ताखी, एक खुला चैलेंज था। इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमाते और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी साथ मौजूद थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब उम्मे जमील को आते देखा तो फ़ौरन अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये बदज़ुबान औरत आ रही है,
مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ پر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اطمینان سے فرمایا، فکر نہ کرو، وہ مجھے دیکھ نہیں پائے گی۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے تلاوت قرآن شروع فرما دی، وہی قرآن جس کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم ان کے اور منکرین کے درمیان ایک پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اور یہی ہوا، جمیل قریب آئی لیکن وہ آپ علیہ السلام کو دیکھ نہ سکی۔ اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ اس نے میری مذمت کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت سمجھداری سے جواب دیا، اس گھر کے مالک کی قسم، میرے ساتھی نے تمہاری مذمت نہیں کی۔ یہ بات بظاہر سچ بھی تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچھ کہا ہی نہیں تھا۔ اصل میں تو جمیل کی مذمت خود رب کعبہ نے قرآن مجید میں کی تھی۔ یہ سن کر وہ عورت وہیں سے پلٹ گئی اور جاتے ہوئے غرور سے کہنے لگی، قریش کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں ان کی سردار کی بیٹی ہوں۔ دوستو، جمیل اکیلی نہیں تھی، اس کا شوہر ابو لہب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی میں ہر حد پار کر چکا تھا۔ لیکن ظلم کی یہ داستان یہی ختم نہیں ہوئی۔ ابو لہب اور جمیل نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو ہی نہیں بلکہ آپ علیہ السلام کی پاکیزہ بیٹیوں کو بھی اپنے انتقام کا نشانہ بنایا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں پیارے آقا کی جگر گوشیاں تھی، جن کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے ہوا تھا۔ یہ نکاح اس وقت ہوا جب آپ علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، لیکن جب سورہ لہب نازل ہوئی جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی کی سخت مذمت کی گئی، تو ابو لہب اور جمیل نے اپنے بیٹوں پر دباؤ ڈالا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دے۔ انہوں نے دھمکی دی کہ اگر انہوں نے طلاق نہ دی تو وہ ان سے تعلق ختم کر دیں گے۔ نتیجتاً عتبہ اور عتیبہ نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی۔ یہ طلاق کسی ذاتی وجہ سے نہیں بلکہ صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی خاطر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان مظلوم بیٹیوں کے لیے بہتر راستے مہیا کیے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بعد میں حضرت عثمان بن غفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور ان کے انتقال کے بعد حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کا لقب ملا، یعنی وہ شخص جس نے آپ علیہ السلام کی 2 بیٹیوں سے نکاح کیا۔ ویسے تو تاریخ میں عام طور پر لوگ ابو جہل کو اسلام کا سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں، لیکن اگر گہرائی میں دیکھا جائے تو سب سے خطرناک دشمن ابو لہب تھا۔ اس کا اصل نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا، اور چونکہ اس کے چہرے پر ہمیشہ سرخی رہتی تھی اس لیے لوگ اسے ابو لہب یعنی شعلے والا کہنے لگے۔ یہی ابو لہب جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا، وقت بدلتی ہی وہی شخص آپ علیہ السلام کا سب سے خطرناک دشمن بن گیا۔ جب آپ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو ان کی دشمنی انتہا کو پہنچ گئی۔ وہ دن ہو یا رات ہر لمحہ اس کوشش میں لگا رہتا کہ کسی نہ کسی طرح آپ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائے، آپ کی دعوت کو روکے اور لوگوں کے دلوں میں آپ کے خلاف نفرت بھر دے۔ ایک دن آپ علیہ السلام پیغام حق لے کر کوہ صفا پر چڑھ گئے اور قریش کے تمام سرداروں کو آواز دی۔ جب وہ سب اکٹھے ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کا لشکر آ رہا ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ سب نے کہا، ہاں بالکل، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے۔ تب آپ نے فرمایا، تو پھر سن لو، میں تمہیں ایک عذاب سے ڈرانے آیا ہوں۔ بس یہی بات ابو لہب کو برداشت نہ ہوئی۔ وہ غصے سے چیخ کر کہنے لگا، اے محمد، تمہارا برا ہو، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے، کیا اسی لیے تم نے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی، جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی کا نام لے کر لعنت کی گئی۔
قرآن مجید کی پوری تاریخ میں یہ واحد مقام ہے کہ کسی دشمن کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب کی پہلی آیت میں فرمایا، ہلاک ہو جائے ابو لہب کے ہاتھ، اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ اس سورہ میں ام جمیل کو حمالۃ الخطب یعنی لکڑیاں ڈونے والی کہا گیا۔ علماء کے مطابق اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کانٹے بچھاتی تھی اور آخرت میں دوزخ کی آگ بھڑکانے کے لیے ایندھن جمع کرے گی۔ تاریخ میں یہ بات درج ہے کہ ام جمیل اسی طرح دنیا میں مری کہ اس کے گلے میں اس ایندھن کے گٹے کی رسی جو وہ اٹھا کر لا رہی تھی پھنس گئی اور سانس روک کر دم نکل گیا۔ دوستو، سورہ لہب سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ضرور تباہ ہوں گے، خواہ وہ پیغمبر کی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ پیغمبروں کی رشتہ داری بھی انہیں عذاب سے نہ بچا سکے گی۔ اسی طرح ام جمیل کا ایک ناپاک بیٹا عتیبہ، جس کے اندر ماں باپ کی طرح گستاخی کا زہر بھرا تھا، وہ بھی بالآخر کتے کی موت مرا۔ راوی حبار بن اسود اس ہولناک انجام کی آنکھوں دیکھا حال کچھ یوں بیان کرتے ہیں، ابو لہب اور اس کا بیٹا عتیبہ ملک شام کے سفر پر روانہ ہونے والے تھے۔ میں بھی اسی قافلے میں تھا، مگر سفر پر نکلنے سے پہلے ہی عتیبہ نے کفر و غرور کی زبان میں کہا، خدا کی قسم میں محمد کے پاس جاؤں گا اور اس کے رب پر ایمان رکھنے کی پاداش میں اسے تکلیف دے کر رہوں گا۔ اور وہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ بدبخت نے گستاخی کی انتہا کرتے ہوئے کہا، اے محمد، میں اس بات کو نہیں مانتا جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ وہ قریب آیا ہے، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے فاصلے پر رہ گیا ہے۔ لیکن وہ صرف زبان درازی پر نہ روکا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف تھوکا۔ استغفر اللہ، وہ ناپاک تھوک چہرے مبارک تک پہنچ ہی نہ سکا، بلکہ دور جا کر گرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف محسوس کی، لیکن ہاتھ نہیں اٹھایا۔ زبان سے بد دعا نکلی، اے اللہ، اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ دوستو، عتیبہ جو یہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے کوئی بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہے، خوشی خوشی اپنے باپ کے پاس جا پہنچا۔ ابو لہب نے پوچھا، تو نے کیا کہا محمد سے؟ اس نے تفصیل سنائی اور بد دعا کا ذکر بھی کیا۔ یہ سن کر ابو لہب کا چہرہ سفید ہو گیا، ہونٹ کانپنے لگے اور لرزتی آواز میں بولا، اے بیٹے، خدا کی قسم میں محمد کی بد دعا سے تجھے محفوظ نہیں سمجھتا۔ پھر قافلہ شام کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ابرہہ کے مقام پر ایک گرجا گھر میں قیام کیا۔ وہاں کے پادری نے خبردار کیا، اے عرب کے قافلے والوں، یہ علاقہ خطرناک ہے، یہاں درندے یوں دندناتے پھرتے ہیں جیسے تمہارے ہاں بکریاں۔ یہ سن کر ابو لہب کی حالت غیر ہو گئی۔ وہ کہنے لگا، تم جانتے ہو میں بوڑھا ہوں، میرا مقام و مرتبہ بھی تمہیں معلوم ہے، محمد نے میرے بیٹے کو بد دعا دی ہے، مجھے سخت اندیشہ ہے۔ ایسا کرو کہ سارا سامان گرجاگھر کے سائے میں جمع کرو، اس کے اوپر میرے بیٹے کا بستر لگاؤ اور تم سب سامان کے گرد سو جاؤ۔ راوی کہتے ہیں، ہم نے ویسا ہی کیا۔ رات آئی اور پھر وہ بھیانک لمحہ آن پہنچا۔ جنگل کی تاریکی چیر کر ایک شیر آیا اور وہ آہستہ آہستہ سب کے چہروں کو سنتا رہا، مگر کسی کو کچھ نہ کہا۔ پھر وہ سامان کے ڈھیر پر چڑھا۔ جیسے ہی عتیبہ کے چہرے کو سونگا، پل بھر میں اسے چیر پاڑ کر رکھ دیا۔ ابو لہب سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور وہی کہتا رہا، میں جانتا تھا میرے بیٹے کو محمد کی بد دعا کبھی نہیں بخشے گی۔ دوستو، ابو لہب کا انجام بھی نہایت عبرتناک ہوا۔ جنگ بدر کے چند ہی دن بعد اس پر ایک خطرناک بیماری مسلط ہوئی جسے عرب عدسہ کہتے تھے۔ یہ طاعون کی ایک قسم تھی جس میں جسم پر پوڑے نکل آتے اور پیپ بہنے لگتی۔ اس کا پورا جسم گلنے لگا اور گھر والی بھی اس سے دور ہو گئے۔ 3 دن تک اس کی لاش گھر کے اندر سڑتی رہی، مگر بیماری کی خوف سے کسی نے قریب جانے کی جرت نہ کی۔ آخر کار قریش کے چند غلاموں کو اجرت دے کر کہا گیا کہ لکڑیوں کے ذریعے لاش کو گھسیٹ کر مکہ سے باہر لے جائے، ایک گڑھے میں ڈال دے اور اوپر پتھر ڈال کر چھوڑ دے۔
یہ تھا اس شخص کا انجام جس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی پوری زندگی لگا دی، اور اس کی بیوی ام جمیل بھی اسی راستے پر چلتے ہوئے انجام کو پہنچی۔ قرآن مجید میں سورہ لہب میں اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے، اور اس کی عورت جو ایندھن اٹھانے والی ہے اس کے گلے میں مونچھ کی رسی ہوگی، یعنی دنیا میں وہ آپ علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچاتی تھی، اور آخرت میں اس کے گلے میں آگ کا ایندھن لادنے کی رسی ڈالی جائے گی۔ دوستو، یہ صحیح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمال درجہ معاف فرمانے والے تھے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، البتہ جب اللہ تعالیٰ کی حدود توڑی جاتی تو آپ ضرور سزا دیتے۔ آپ کو یاد ہوگا فتح مکہ کے عظیم موقع پر جب کفار مکہ صرف انتظار میں گردنیں جھکائے کھڑے تھے کہ کب ہماری موت کا پروانہ جاری ہو، لیکن چشم فلک نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انہیں معاف کر دیا بلکہ اپنے اس وقت کے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان کو یہ کہہ کر عزت بخشی کہ جو اس کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے۔ اس موقع پر چند افراد ایسی بھی تھے جن کے بارے میں رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ بیت اللہ کے پردے کے پیچھے بھی چھپے ہوں تو انہیں وہاں بھی قتل کر دیا جائے۔ یہ بدبخت افراد جن کے بارے میں اپنی زبان اطہر سے موت کا حکم جاری فرمایا، یہ ایسے افراد تھے جنہوں نے گستاخی رسول جیسے کبیرہ جرم کا ارتکاب کیا تھا، اور یہ ایسا جرم ہے جس کی سزا صرف اور صرف موت ہے، اور اس سزا کو معاف کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی عدالت میں ایک مقدمہ پیش ہوا کہ ایک عورت کو قتل کر دیا گیا ہے، مگر قاتل کا کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام کی مجلس میں بہت سے لوگ موجود تھے۔ آپ نے فرمایا، جو بھی اس عورت کا قاتل ہے وہ کھڑا ہو کر بیان کرے۔ یہ سن کر ایک نابینا صحابی اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مقتولہ میری لونڈی تھی، اس کے بطن سے میرے 2 بچے ہیں، یہ میرا اور میرے بچوں کا سہارا تھی، وہ مجھے روزانہ گالیاں دیتی تھی، میں برداشت کرتا رہا، لیکن کل شب اس نے آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں توہین امیز الفاظ کہے، مجھ سے یہ برداشت نہ ہو سکا اور میں نے بالا پکڑ کر اس کے پیٹ میں اتار دیا۔ صحابی کی بات سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس پر اس قتل کا بدلہ واجب نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ثواب ہے۔ دوستو، یہ تمام واقعات اس لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ ہم سب یہ سمجھ سکیں کہ توہین رسالت صرف ایک عام غلطی یا ہلکی سی لغزش نہیں، بلکہ ایک نہایت سنگین اور ناقابل برداشت جرم ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنے دل و دماغ میں اس بات کا پختہ یقین پیدا کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت ہماری جان، مال اور خاندان سے بڑھ کر ہے۔ اپنے قول و فعل میں احتیاط برتے،